हाउ स्टेट्स आर गवर्न्ड का उर्दू तर्जुमा है। मैंने जो गुफ्तगू अभी करनी है इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम की है। पहले हिस्से में मैं राइटर के बारे में बात करूंगा। राइटर का ज़माना क्या है, उनके क्या हालात व वाक़यात थे कि जिनका असर उनकी तसनीफ़ पर आया होता है, और जो उनकी मज़ीद तसानीफ़ हैं और जो मज़ीद उनकी काविशें हैं उन पर उनके हालात व वाक़यात का क्या असर रहा, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर मैं दूसरे हिस्से में इस बारे में बात करूंगा कि 20वीं सदी में जो ब्रिटानिया का जमहूरी निज़ाम था और जो 21वीं सदी का ब्रिटानिया का जमहूरी निज़ाम है उसमें हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। और फिर तीसरे हिस्से में मैं इस बारे में बात करूंगा कि आज जो जमहूरी इक़दार हैं पाकिस्तान में वो क्यों हमें नज़र नहीं आती, और जो जमहूरी इक़दार जब ना हो एक सोसाइटी में तो वो किस तरह से जो जमहूरी निज़ाम है वो आमिराना मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से बात की जाएगी। और फिर मैं आपको किताब से कुछ चैप्टर्स आपके लिए रीड आउट करूंगा कि जिनका इदराक हासिल करके कुछ उसूलों पे बात होगी कि जिनका फ़हम आप हासिल करेंगे तो फिर जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसको भी आप बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। तो चलिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इस किताब के मुसन्निफ़ की। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम अर्नेस्ट फ्रेडरिक आर रो है। उनका ज़माना 20वीं सदी का यूरोप है, और जो 20वीं सदी का जो यूरोप है उसका जो ज़माना है, उसके जो हालात व वाक़यात हैं उसका उनके दिमाग, उनके सोच पर काफ़ी असर नज़र आता है। और उस वक्त जो मुआशरा था यूरोप का, उसमें जो सोच राइज थी वो उनकी तसानीफ़ में भी नज़र आती है। ये जो किताब है रियासतें कैसे चलाई जाती हैं, हाउ स्टेट्स आर गवर्न्ड, जो उनकी असल किताब है, ये उनकी वाहिद काविश नहीं है। इसके अलावा उनकी एक और तसनीफ़ भी है, हिंट्स ऑन स्कूल डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन लफ्ज़ है इस पर फोकस करें। ये जो लफ्ज़ है डिसिप्लिन, ये स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। जो स्ट्रक्चरलिज्म है, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ये सोच 20वीं सदी के यूरोप में काफ़ी राइज थी। और इसको अगर हम ट्रेस बैक करें तो इसकी जो जड़ें हैं वो मिलती हैं हमें 18वीं सदी के फ्रांसीसी इंकलाब में। जो 18वीं सदी का फ्रांसीसी इंकलाब है, उसके बाद ये सोच सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुई कि हमें ताकत के खिलाफ खड़ा होना है, जो ताकत का गलत इस्तेमाल है उसको रोकना है। ये ज़रूरत क्यों पेश आई, ये ज़रूरत, चलें इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि आम लोगों तक ये जो सोच है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, स्ट्रक्चरलिज्म की, कि ताकत के खिलाफ खड़ा होना है और जो इंसानियत को फ़रोग देने की बात की जाती है यूरोप में, वो आम लोगों तक ये आइडियाज़ कैसे ट्रैवल की उनकी कॉन्शियसनेस में, इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये फ़ौरन से फिलफौर ये सोच वाकई वक़ूअ पज़ीर नहीं हुई यूरोप के लोगों में। इसको थोड़ा टाइम लगा। जब फ्रांस का इंकलाब वाक़ई हुआ तो उसमें जो बादशाह के खिलाफ टसल थी बोर्जवाई तबके की, वो एक एलीट तबका था, वो आम लोगों का तबका नहीं था। जो वर्किंग क्लास थी वो तो पिस रही थी, लेकिन बोर्जवाजी तबके का इख्तिलाफ ये था कि बादशाह जो है वो हमारे पेशे में, हमारी ज़ाती मामलात में मुखल होता है, उसके पास इख्तियारात हैं, उसके पास अथॉरिटी है, वो अपनी उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी मुखल होता है और हमारे पेशे में मुखल होता है। और इस तरह जो ट्रेड है, कॉमर्स है, वो सही ऐसन तरीके से वो अंजाम नहीं दे पाते। तो बुनियादी इख्तिलाफ उनका इस हवाले से था। उसके बाद ये इख्तिलाफ मज़ीद बढ़ता गया और जो हमें जमहूरी इक़दार वहाँ पर रासिख होती नज़र आईं, और इसके रासिख होने के नतीजे में जो ब्रिटानिया में जो सोच राइज हुई, उसकी वजह से हमें जमहूरी निज़ाम वहाँ की जड़ें जो है मजबूत होती नज़र आईं। और जो निज़ाम हुकूमत है वहाँ पर, रियासती निज़ाम हुकूमत, जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, उसकी जो बेसिस हैं वो मजबूत होना शुरू हुई। ये जो आइडियाज़ हैं, इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ह्यूमनिज़म के, ह्यूमन फ्रीडम के, ह्यूमन लिबर्टी के, ये फिलफौर, जैसा कि मैंने कहा, ये लोगों में रासिख नहीं हुई। ये वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होने में लोगों को टाइम लगा, और ये वो सोच थी डिसिप्लिन के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से, जो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल की। ये डिसिप्लिन की सोच, ये स्ट्रक्चरलिज्म और ह्यूमन लिबर्टी की वैल्यूज़ ये क्या हैं जो ताकत के खिलाफ खड़े होती हैं और ताकत की जो इम्बैलेंसेस हैं उनको बैलेंस करती हैं, ये क्या है? ये इस बात की रियलाइजेशन है कि जो ताकत का इस्तेमाल सोसाइटी में किया जाता है और उसके इस्तेमाल का जो बेजा इख्तियारात होते हैं उनका इस्तेमाल करके जो लोगों को दबाया जाता है, उसको ये रोकने का नाम है। हम देखते हैं पाकिस्तान में किसी के पास बड़ी गाड़ी होती है, लैंड क्रूज़र होती है, उसको रास्ता भी दिया जाता है और उसको जो गार्ड्स हैं वो सलाम भी करते हैं। यही चीज़ जो छोटी गाड़ी जिसके पास तो उसके साथ नहीं होती, ना उसको गार्ड सलाम करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उसको इतनी इज्जत भी नहीं मिलती। तो ठीक है, अगर आपके पास ताकत है, आपके पास इख्तियारात हैं, गुड फॉर यू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी के हर शोबे में कॉन्डिसेंट करें, आप हर शोबे में जो है वो अपने आप को हावी साबित करें सिर्फ ताकत की बेस पर। ये है इनलाइटनमेंट के प्रिंसिपल्स,
اور یہ جو پرنسپلس ہیں یہ بورژوازی طبقے نے انٹروڈیوس کرائے اور آہستہ آہستہ سوسائٹی میں انکارپوریٹ کیے. تو یہ فوری طور پر رائج نہیں ہوئے سوسائٹی میں, اس کو ٹائم لگا ایوالو ہونے میں. اور اس کی مثال میں آپ کو سادہ مثال یوں دے سکتا ہوں کہ جو ووٹنگ رائٹس ہیں وہ برطانیہ میں 1918 میں لوگوں کو ملے, اور یہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. خواتین کی بات کی جائے تو ان کو 1922 میں ووٹنگ رائٹس ملے. تو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے, جو انلائٹنمنٹ کی پرنسپلس ہیں, وہ آہستہ آہستہ ٹریول ہوتے ہوئے ہمیں ملے یورپ کی سوسائٹی میں. ورنہ یہ جو انلائٹنمنٹ کے پرنسپلس ہیں, جو ہیومن لیبرٹی ہے, یہ صرف ایک پرٹیکولر کلاس تک محدود تھی, اس کے بینیفٹس ایک خاص طبقے تک محدود تھے. لیکن جب یہ عام سوسائٹی میں پرویڈ ہونا شروع ہوئی یہ ویلیوز, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو رائٹرز کی تصانیف ہیں, اس کے علاوہ بھی مزید رائٹرز ہیں. یہ میری پہلی کاوش ہے جو میں نے ٹرانسلیٹ کی ہے, لیکن اس کے علاوہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے, اسٹرکچر کے حوالے سے, ڈسپلن کے حوالے سے. اور یہ ان ویلیوز کو اگر میں آپ کو پاکستانی ٹرمز میں سمجھانا چاہوں, جو ہمیں رائٹر کی سوچ میں آیا نظر آتی ہے, تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں ابھی چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے تو پی سی بی کی بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پی سی بی کے چیئرمین ہیں, آپ کا پی سی بی میں کوئی عہدہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے عہدے کو, اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے رشتہ دار کو بھرتی کرا لیں گے. اگر جہاں پہ انسٹیٹیوشن ہوگا, جہاں پر پالیسیز ہوں گی, وہاں پر آپ طاقت کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. وہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ اپنی ٹیلنٹ کی بیس پر آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ طاقت کی بیس پر نہیں آئیں گے. تو جہاں پر انسٹیٹیوشن قائم ہو, جہاں پر پالیسیز ہوں, وہ انسٹیٹیوشن کا مقصد ہی نظم قائم کرنا ہے, اسٹرکچر کا مقصد نظم قائم کرنا ہے, آرگنائز کرنا ہے چیزوں کو. جو ریاستوں کی ذمہ داری ہے وہ بھی آرگنائز کرنا ہے, نظم قائم کرنا ہے. اور یہ انسٹیٹیوشن ہی ہیں جن کا مظہر ہمیں سوسائٹی میں نظر آتا ہے آرگنائزیشن کی صورت میں. جہاں پر انسٹیٹیوشنز نہ ہو, جہاں پر آرگنائزیشن نہ ہو, وہاں پر بدنظمی کا شکار ہوتی ہے سوسائٹی, وہاں پر انتشار ہمیں نظر آتا ہے. میں پراؤڈ پاکستانی ہوں, لیکن پاکستان میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس قدر انتشار ہے, یہاں پر کس قدر بدنظمی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں انتظام نہیں ہے, ہمارے ہاں نظم نہیں ہے, وہ ہمیں ہر شعبے میں نظر آتا ہے. اور یہ نظم تبھی قائم ہوگا جب آپ کے جیسے, میرے جیسے عام لوگ یہ سمجھ پائیں گے, جیسے کہ یورپ میں عام لوگوں نے سمجھا, اور ان تک یہ جو ان کی کانشیسنس تک, ان کے شعور تک یہ بات ٹریول کری. یہ بات ان کے اندر یہ اقدار, جمہوری اقدار ان میں راسخ ہوئی کہ طاقت کا جو استعمال ہے اس کو روکنا ہے. کسی کے پاس طاقت ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنے دینا, اس کو لمٹ کرنا ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. یورپ میں 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا, تو وہ ایک شروعات تھی, وہ ایک ریئلائزیشن تھی جس کی بیس پر لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات کو محدود کیا. وہ 3 چیزیں تھیں کہ آپ نے, جو بادشاہ ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کی بنیاد پر جسٹس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے ایک الگ اتھارٹیز قائم کی گئیں کہ جو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے کہ بادشاہ آیا اپنے اختیارات سے تجاوز تو نہیں کر رہا. خیر بات جو ہے وہ ٹاپک سے ہٹ رہی ہے, لیکن مقصود یہ ہے کہ جو یورپ کے معاشرے میں جو سوچ رائج تھی وہ یہ تھی, وہ اسٹرکچرلزم کے حوالے سے تھی. وہ یہ تھی کہ انسٹیٹیوشن کا قائم ہونا ضروری ہے. اگر معاشرے کو آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ ریاست خود ایک ادارہ ہے, وہ خود ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کا کام معاشرے میں نظم قائم کرنا ہے. تو یہی انسٹیٹیوشنلائزیشن کی, اسٹرکچرلزم کی سوچ تھی جو ہمیں رائٹر کے کام میں مصنف جو ہیں ارنسٹ آر رو, ان کی تصانیف میں نظر آتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں برطانوی جمہوری نظام کی کہ 20ویں صدی میں وہ کیسا تھا اور آج ایوالو ہوتے ہوتے وہ اس کی کیا صورت ہمارے سامنے نظر آتی ہے. تو برطانیہ کا جو جمہوری نظام حکومت ہے اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے. یعنی کہ پارلیمان کی بات کر رہا ہوں میں, جو برطانوی پارلیمان تھی وہ ایک طرح سے بادشاہ تھی. جیسے بادشاہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں نا, جیسے میں نے بات کی کہ بادشاہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اختیارات کا حامل ہوتا ہے, وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سوسائٹی پر قابض ہوتا ہے, سوسائٹی کو گورن کرتا ہے. اور یہ وہ ریئلائزیشن تھی لوگوں کی کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. آپ کو پسند نہیں آئے گا کہ کوئی بڑا, آپ یعنی کہ بڑوں کا احترام کیا جانا چاہیے کہ ہر معاملے میں آپ کی زندگی کے فیصلے کیے جائیں. کہیں پر آپ چاہتے ہوں گے کہ مجھے بھی کنٹرول حاصل ہو. یہ وہ ریئلائزیشن ہے, یہ وہ جمہوری اقدار ہیں. اور اسی کی بات کروں میں آگے, تو جو برطانوی پارلیمان ہے ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے. وہ اختیارات لوگوں کو گورن کرنے کے لیے تھے, نہ کہ ان کو یعنی کہ اپنی مطابق اپنی یعنی کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں تھے. جیسے بادشاہ کے پاس اختیار ہوتا ہے, بادشاہ کنٹرول کرتا ہے سوسائٹی کو, وہ اختیار پارلیمان کے پاس نہیں تھا. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمان کے جو اختیارات ہیں برطانوی پارلیمان کے, وہ کافی حد تک محدود ہو گئے ہیں. یعنی کہ اسکاٹ لینڈ کے جو قانونی عدالتی اختیارات تھے ان کی قانون سازی کے, آئرلینڈ کی بات کر لیں, ناردرن آئرلینڈ کی, اور جو ویلز کے ممالک ہیں انگلینڈ میں, وہ ان کے ماتحت تھے. انگلینڈ کے ویلز, ناردرن آئرلینڈ, اسکاٹ لینڈ,
ان کے قانونی عدالتی اختیارات، تمام اختیارات ان کے انگلینڈ کے پاس تھے. انگلینڈ جو تھا وہ قانون سازی کے لیے کرتا تھا، ان کے لیے قانون لاگو کرتا تھا، اور جو عدلیہ تھی وہ بھی انگلینڈ کی بروئے کار لاتی تھی ان کے فیصلے کو. تو یہ چیز اب ہمیں برطانیہ میں نظر نہیں آتی. یہ فرق آیا ہے برطانوی نظام جمہوری حکومت میں 20ویں صدی کے نظام میں اور آج 21ویں صدی کے نظام میں. اس کے علاوہ برطانوی پارلیمنٹ کی بات کروں کہ اس کے پاس 20ویں صدی میں کس قدر اختیارات تھے، کتنے زیادہ اختیارات تھے، تو اس کی مثال ہمیں یوں مل سکتی ہے کہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں مشہور، ان کا نام میرے خیال میں پروفیسر ڈائسی تھا، آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ان کے مطابق جو برطانوی پارلیمان ہے وہ مجھے تھوڑا سا انہوں نے مضحکہ خیز انداز میں کہا کہ برطانوی پارلیمان کے پاس عورت کو مرد بنانے کے علاوہ اور مرد کو عورت بنانے کے علاوہ تمام اختیارات ہیں ان کے پاس، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اور جو پارلیمان ہے برطانوی پارلیمان، یہ اسی کے ایک ایکٹ کے مطابق جو ہمیں سیریمونیل بادشاہ نظر آتا ہے وہاں پر کہ بادشاہ اس کے اختیارات محدود ہیں لیکن بادشاہ تو موجود ہے وہاں پر، تو وہ برطانوی پارلیمان کے ایک ایکٹ کے تحت ہی موجود ہے. وہ ایکٹ ہے ایکٹ آف سیٹلمنٹ 1716، اور برطانوی پارلیمان کے ایکٹ کے مطابق ہی بادشاہ کے بعد کوئی جانشین آ سکتا ہے اس کو ریپلیس کرنے. اور تھیوریٹیکلی اگر دیکھا جائے تو برطانوی پارلیمان جو ہے وہ بادشاہ کو ہٹا سکتی ہے، اس کے عہدے کو برخاست کر سکتی ہے. تو برطانوی پارلیمان جو ہے بہت زیادہ اختیارات کی حامل تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو برطانوی پارلیمان ہے تھیوریٹیکلی اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو اگر برطانوی پارلیمان چاہے تو بادشاہ کے عہدے کو برخاست بھی کر سکتی، ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کو لیجسلیشن کرنی پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو آئین ہے وہ تحریری نہیں ہے. برطانیہ کا جو آئین ہے وہ جزوی طور پر تحریری ہے اور جزوی طور پر غیر تحریری. لیکن جیسے ہمارے پاس آئین ہے ایک مسودے کی صورت میں، ایک ڈاکومنٹڈ شیپ میں ہمارے پاس صورت میں موجود ہے، اس طرح برطانیہ کے پاس آئین جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ فارم میں موجود نہیں ہے. ان کے پاس جو آئین ہے وہ سپوریڈیکلی، وہ وقت کے ساتھ بتدریج عمل میں آیا ہے. یعنی کہ اردو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ قیام عمل میں جس طرح آیا ہے وہ سپوریڈیکلی آیا، وہ بتدریج ان پیس مل فیشن وہ آیا ہے، وقت کے ساتھ ایوالو ہوا ہے. تو ہر مسائل کا حل برطانوی آئین میں موجود نہیں ہے. ان مسائل میں سے ایک چیز یہ بھی ہے بادشاہ کا عہدہ، تو اس کے لیے انہیں لیجسلیشن کرنی پڑے گی. لیکن اس حوالے سے مزید ان کو کچھ رکاوٹیں موجود ہیں ان کی راہ میں. وہ یہ کہ برطانیہ کی جو عوام ہے وہ مکمل طور پر راضی نہیں ہے کہ برطانیہ کا جو بادشاہ ہے اس کا عہدہ ختم کیا جائے یا اس کے اختیارات مکمل طور پر چھین لیے جائیں، کیونکہ کچھ چیزیں روایات سے آتی ہیں. ہماری بھی کچھ روایات ہیں، ہمارے 100 اختلاف ہوں لیکن ہماری اپنے روایات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اسی طرح برطانیہ میں بھی روایات چلی آ رہی ہیں. برطانیہ میں بادشاہ کے بے حد ظلم بادشاہ نے کیے ہیں، لیکن ان کی ایک عقیدت ہے اپنے بادشاہ کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ وہاں موجود ہے. تو اس کے تحت وہ برطانوی جو پارلیمنٹ ہے وہ لوگوں کے کانسنٹ کے بغیر بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتی، اور یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. تھیوریٹیکلی پاسبل ہے کہ وہ بادشاہ کے اختیارات کو کم کر سکتی ہیں. اور برطانوی پارلیمان کے اختیارات میں جو کمی واقع ہوئی ہے 21ویں صدی میں، وہ اس لیے بھی ہوئی کیونکہ برطانیہ نے بطور ریاست کچھ معاہدے کیے، کچھ ایگریمنٹس کیے. وہ معاہدے یورپی یونین کے ساتھ تھے، وہ معاہدے یورپین اکنامک فورم کے ساتھ تھے، جس کے تحت برطانیہ کی جو پارلیمان ہے اس کے جو بے جا اختیارات ہیں ان کو کم کیا گیا. اور اس طرح آج 21ویں صدی میں ہمارے پاس برطانوی پارلیمان جو ہے اس کے پاس اختیارات بے حد کم معلوم ہوتے ہیں. تو ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب ہم تیسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں. اور میں کچھ چیپٹرز آپ کے لیے ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ جن کا آپ فہم حاصل کریں گے، جن کا ادراک حاصل کریں گے تو آپ کی جو سیاسی بصیرت ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، اور آپ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو اچھے سے سمجھ پائیں گے. ہم بات کریں گے وفاقیت کی، ہم بات کریں گے آمریت کی. آمریت کی بہت چرچا ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ آمریت جو ہے تو بری چیز ہے، لیکن آمریت واقعی میں بری ہے کیا، یا پھر یہ بھی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ ہسٹوریکلی ایک جمہوری ادارہ ہے رہا ہے، اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے. وفاقیت ہے، آمریت ہے، اور اختیارات کی منصفانہ تقسیم. 18ویں ترمیم ہم سب واقف ہیں اس سے، کتنا چرچا ہوا 18ویں ترمیم کا. تو اس زمن میں جو صوبائیت کی بات کی جاتی ہے، وفاقیت کی بات کی جاتی ہے کہ وفاق کے پاس کتنے اختیارات ہونے چاہیے، صوبوں کے پاس کتنے اختیارات ہونے چاہیے، اور جو اختیارات ہیں وہ کس کے محدود ہونے چاہیے، آیا وفاق کے یا صوبوں کے. تو اس حوالے سے ہم ذرا بات کریں گے آج. تو پہلے میں آپ کے لیے مونٹیسکیو کا نظریہ چیپٹر ہے اس میں جو ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گا، کہ جس میں بات کی جاتی ہے اختیارات کی تقسیم کی. پہلے تو میں آپ کو اس کا اوور ویو دے دوں اس چیپٹر کا، کہ ہمارے ہاں جو قانون بنائے جاتے ہیں، قوانین پہلے بنائے جاتے ہیں، ان کو لاگو کیا جاتا ہے، وہ 3 باڈیز ہیں حکومت کی جو یہ کام کرتی ہیں. ایک ہے لیجسلیچر،
ایک ہے عدلیہ اور ایک ہے ایگزیکٹو۔ اب ان تینوں باڈیز کے درمیان اختیارات کی جو منصفانہ تقسیم ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ایگزیکٹو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو لاگو کرے۔ پہلے لیجسلیچر سے شروع کر لیتے ہیں آسانی کے لیے۔ لیجسلیچر جو ہے وہ قانون بناتا ہے، ایگزیکٹو قانون لاگو کرتا ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو قانون ہے اس پر عمل درآمد جو ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ یہ ایگزیکٹو کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ذمہ داری انجام دیتے ہیں، اور پھر وہ عدلیہ کو ساتھ اپنے شامل کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو قانون ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اس پر فیصلہ آپ دیں۔ تو اس صورت میں اگر عدالتی اختیارات ایگزیکٹو کے پاس ہوں گے تو اس سے استحصال کی صورت سامنے آ سکتی ہے، اس سے ایکسپلوئٹیشن کی صورت سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی مفاد کے لیے سیاست کی جاتی ہے، ہمارے سامنے ہے ساری صورتحال۔ اگر ایک ایگزیکٹو کو عدالتی اختیارات دے دیے جائیں گے، ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ صرف وزیر اعظم نہیں ہوتا، وزیر اعظم کے انڈر ایک کابینائیں ہوتی ہیں، کابیناؤں کے انڈر کچھ محکمات ہوتے ہیں، وہ ان محکموں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ آیا کہ قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو عدالتی اختیارات دیے جائیں کہ وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے تھوڑی سی زیادتی کریں اپنے سیاسی مفاد کے لیے، یہ ممکن ہے۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ایگزیکٹو کو اگر یہ ذمہ داری دی جائے کہ آپ دیکھیں کہ قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو ہو سکتا ہے وہ عدالتی اختیارات اگر اس کو دیے جائیں تو وہ ان کا غلط استعمال کرے۔ اور ہمارے پاس ہٹلر کی مثال بھی موجود ہے۔ ہٹلر ایگزیکٹو تھا، اس نے کہا ایتھنک کلینزنگ کے بعد ایک قوم کی کہ میں اس روز جرمن قوم کی عدالت عظمیٰ تھا، کیونکہ اس کے پاس عدالتی اختیارات تھے۔ اگر عدالتی اختیارات سیپریٹ ہوں گے تو وہ پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو ایگزیکٹو الزام لگا رہا ہے کہ قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہا کوئی فلانا شخص، تو وہ یہ دیکھے گی کہ واقعی میں یہ بات درست ہے، اور اگر یہ بات درست ہوگی پہلے اس بات کی جانچ کی جائے گی، اور اگر یہ بات درست ہوگی تو پھر عدلیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہاں اس پر ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ورنہ اس کے علاوہ یہ بات ہے یہ صرف استحصال کی ورنہ صورت سامنے آئے گی۔ تو مونٹیسکیو کا نظریہ میں آپ کے لیے پڑھ لوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو کے اختیارات ایک ہی شخص یا مجسٹریٹوں کے ایک ہی گروپ کے پاس ہوں، وہاں آزادی ممکن نہیں، کیونکہ اس امر کے خدشات بڑھ سکتے ہیں کہ کہیں وہیں بادشاہ یا سینٹ قوانین ظالمانہ انداز میں لاگو نہ کرے۔ یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایگزیکٹو کو عدالتی اختیارات دیے جائیں تو وہ اس کا کس حد تک استعمال کر سکتا ہے اور اس کی سپریشن کتنی ضروری ہے۔ پھر وہاں کوئی بھی آزادی نہیں ہوتی جہاں فیصلہ سازی کا اختیار قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو کے اختیارات سے الگ نہیں ہوتا۔ اگر فیصلہ سازی کا اختیار قانون ساز ادارے کے پاس ہو تو لوگوں کی زندگی اور آزادی فیصلہ ساز کی منمانی کے زیر اثر ہوتی ہے، کیونکہ پھر جج ہی قانون ساز ہوتا ہے۔ اگر فیصلہ سازی کا اختیار ایگزیکٹو کے پاس ہو تو جج ظالم بن کر حد ظلم کر سکتا ہے۔ تو اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ایگزیکٹو کے پاس عدالتی اختیارات نہ ہوں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کے پاس بھی ایگزیکٹو کے اختیارات نہیں ہونے چاہیے، اس کے پاس قانون سازی کے بھی اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ ورنہ اگر ایک باڈی کے پاس تمام اختیارات ہوں کہ وہ قانون سازی بھی کرے، اس کو لاگو بھی کرے، اور پھر عدلیہ کی بھی اختیارات ان کے پاس ہوں کہ جو عدلیہ ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرے، الگ سے نہ کرے بلکہ وہی عدلیہ بن کر کرے، تو وہ اپنے سیاسی مفاد کو بھی بروئے کا لا سکتی ہے ان طاقت کے ذریعے، ان اختیارات کے ذریعے۔ اور جو سب سے فیورٹ چیپٹر ہے میرا، تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو جمہوریت ہے اور آمریت ہے اس میں فرق کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جمہوریت جو ہے وہ جمہوری اقدار سے پنپتی ہے۔ اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمارے جو اختیارات ہیں وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے، ہمیں خود کو گورن کرنا ہے۔ یہ سیلف گورننس کا نام ہے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور نہ لے، ہمارے فیصلے ہم خود لیں۔ اور جب آمروں کی بات کی جاتی ہے، جب آمرانہ نظام کی بات کی جاتی ہے، تو ہمارا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جو جمہوری اقدار کے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود لیں، لیکن جو آمر ہے وہ ہماری جگہ ہمارے فیصلے نہ لے، وہ ہمارے اختیارات کا استعمال اپنے فائدے کے لیے نہ کرے۔ جو سینٹرلائز سسٹم ہے وہ نہ بنایا جائے کہ تمام صوبوں کے اختیارات، تمام لوگوں کے اختیارات، سارے جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ ایک باڈی کرے۔ وہ اختیارات ڈیوالو ہونے چاہیے، وہ لوگوں کو خود اپنے فیصلے کرنے چاہیے، اور بہترین عمل یہی ہے کہ لوگ اپنے فیصلے خود لیں، چاہے ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے لیں یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے لیں۔ وہ ایک الگ کمپلیکسٹی ہے کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتا۔ یونان کی سٹی اسٹیٹس میں پاسبل تھا، وہاں پہ آبادی کم تھی، لوگ خود ووٹنگ کرتے تھے، لوگ خود قانون بناتے تھے، قانونی مسودہ پیش کرتے تھے۔ لیکن اب جو ڈیموکریسی ہے وہ کافی کمپلیکس ہو چکی ہے، اس کا اسٹرکچر کافی کمپلیکس ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آبادی کا تناسب بھی بڑھ گیا۔ اور یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے ہاں کے عوام اتنی باشعور ہے کہ وہ ڈیموکریسی میں فنکشن کر سکے، کیونکہ ڈیموکریسی کا ایک بنیادی پرنسپل ہوتا ہے جس پر یورپ پورا اترا، وہ ہوتا ہے عوام کا باشعور ہونا۔ جب تک آپ ماڈرنائز نہیں ہوں گے، آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے،
تب تک آپ جو ہیں وہ ڈیموکریسی میں فنکشن نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو پولیو پر ابھی تک بحث ہوتی ہے, پولیو کے قطرے پلانے ہیں, تو ابھی تک ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم باشعور ہیں یا تیار ہیں جمہوریت کے لیے؟ ہم اپنے فیصلے خود سے لینے کے لیے تیار ہیں. یہاں پر آتا ہے آمریت کا پوائنٹ, غاصبوں کا نہیں, وہ اس میں فرق ہے. آمر جو ہے, آمرانہ نظام جو ہے, یہ ایک جمہوری ادارہ رہا ہے. میں آمریت کے حق میں نہیں ہوں کہ جس کانٹیکس میں آج سمجھا جاتا ہے آمریت کو, لیکن ہسٹری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آمریت ایک جمہوری ادارہ رہا ہے. رومن امپائر کے دور میں ایک اتھارٹی ہوتی تھی کرائسس کے دور میں جو قائم کی جاتی تھی, اور جو آمروں کو اختیار دیا جاتا تھا کچھ سالوں کے لیے, 5 سالوں کے لیے, 2 سال کے لیے, 10 سال کے لیے میکسیمم, کہ آپ ہمارے اختیارات لیں اور آپ ہماری جگہ ہمارے فیصلے کریں. تو اگر کوئی شخص اپنے اختیارات, شخص نہیں ایک قوم کلیکٹیولی اپنے اختیارات ایک ہائر اتھارٹی کو دیتی ہے کہ آپ ہمارے فیصلے کریں, ہم اپنے فیصلے نہیں کریں گے, آپ کریں, تو وہ بھی ایک طرح سے جمہوریت ہے, وہ ایک طرح سے جمہوری اقدار ہے, جمہوری نظام ہے. غیر جمہوری رویہ یا غیر جمہوری نظام کیا ہے؟ یہ تب مانا جاتا ہے کہ جب کوئی غاصب, اس کو غاصبیت کہا جاتا ہے, اور یہ تب تسلیم کیا جائے گا جب کوئی زبردستی آپ پر قابض ہو آپ کی مرضی کے بغیر. وہ ہے غاصبیت, وہ آمریت نہیں ہے. ہمارے ہاں آمریت و غاصبیت کو بہت کنفیوز کیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آمریت و جمہوریت میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا بنیادی پرنسپلز ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں اس میں سے کچھ چیپٹر بھی آپ کے لیے پڑھ لوں جو اس بات کو مزید واضح کرتی ہے. سمپلی شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسی حکومتوں کو عموماً آمریت کہا جاتا ہے, اگرچہ یہ کلی طور پر مناسب نہیں. ریپبلکن روم میں آمریت ایک تسلیم شدہ ادارہ تھا, جو میں نے بات کی ابھی, جہاں عمومی حکومت 2 صدور کی ہوتی تھی جنہیں کونسلز کہا جاتا. تاہم ہنگامی صورت میں روم کے عوامی کونسلز کی جگہ ایک آمر کو منتخب کرتے تھے, اس کو بحران سے نمٹنے کے لیے, اس کو اوورکم کرنے کے لیے اعلیٰ اختیارات سونپتے تھے تاکہ وہ جو مصیبت کا ٹائم ہے اس کو میٹیگیٹ کر سکے. مکولے کی لیز کے قارئین کو مندرجہ الفاظ یاد ہوں گے, اس کو ہم اگنور کر لیتے ہیں شاعری. چنانچہ یہ واضح ہے کہ کسی حد تک دور جدید کے مطلق العنان حکمران اصل آمروں سے مشابہت رکھتے ہیں. ان کی تقرری, ان کے اپوائنٹمنٹ سیاسی اور معاشی بدنظمی کی صورت میں بڑے خطرات کے سبب ہوئی, اور تمام لوگوں کو بڑے زور و شور سے ان کی پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے. لیکن ان میں اہم فرق بھی ہیں جن کی نشاندہی واضح طور پر 26 جولائی 1934 دی ٹائمز میں لکھے گئے ایک خط میں کی گئی, جس میں مصنف نے واضح کیا کہ ریاست کو لاحق خطرات کے وقت رومی نظام قانونی طریقے سے منتخب ہونے والے کسی شہری کو بہت محدود مدت کے لیے کامل اختیارات عطا کر دیتا ہے, اور اس مدت کے اختتام پر وہ اقتدار سے مستعفی ہونے کا پابند ہوتا ہے, اور جس طرح اقتدار کو اس نے استعمال کیا ہوتا اس کی جانچ کے لیے مستقل حکمران کے سامنے پیش ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ بتانا ہی چاہ رہا ہے کہ جب کرائسس کا دور نکل جاتا ہے اور اختیارات واپس اتھارٹی کو دیے جاتے ہیں, کہ جو آمروں کو اختیارات دیتے ہیں کہ آپ ہماری جگہ فیصلے لیں, تو پھر وہ اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرتے ہیں کہ آپ کو جس مقصد کے لیے ہم نے اختیارات دیے کہ آپ اس مقصد پر پورا اترے یا آپ نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا. تو یہ آمریت کا مقصد ہے, یہ آمریت کا ادارہ ہے جس کو ہم اکثر غاصبیت سے کنفیوز کرتے ہیں. اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں, ہمارے ایک مشہور لیڈر کہتے رہے ہیں کہ لوگ تو لڈو بانٹتے, لوگ تو مٹھائیاں بانٹتے تھے آمروں کے آنے پر, ڈکٹیٹرز کے آنے پر. تو اگر ہم, یہ بہت ہی کمپلیکس ہو جاتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر آپ جمہوریت کو صحیح مانتے ہیں کہ لوگ جو ہیں, اگر یہ بھول جائیں کہ لوگ باشعور ہیں یا نہیں ہیں, اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ڈکٹیٹر چاہیے, یا وہ ماضی میں کہتے تھے, وہ خوشیاں مناتے تھے, تو جمہوریت کے مطابق تو ان کا یہ فیصلہ درست ہے. اور آمریت جو ہے وہ تو جمہوری ادارہ ہے, اور آمریت جو ہے وہ تو قائم ہی تب ہوتا ہے جمہوری ادارے کے طور پر جب لوگ خود یہ کنسنسس کے ساتھ اپنے جو اختیارات ہیں وہ دیں آمروں کو کہ آپ ہماری جگہ فیصلے لیں, اور بھی مانیں کہ ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے, ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے اختیارات خود اس بروئے کار لائیں, خود اپنے فیصلے لے سکیں, ہمیں ایک ہائر اتھارٹی کی ضرورت ہے. تو یہ آمریت اور جمہوریت کا فرق ہے. تو اس کتاب کی ٹرانسلیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ مجھے پچھلے سال ملا اپنے والد صاحب کی جانب سے, لیکن اس سے پہلے بھی ڈیوائن کال کہہ لیجیے, اللہ کی طرف سے ہوا کہ ایک سنکرونیسٹی تھی, ایک اتفاق تھا کہ مجھے کتاب کا ترجمہ ملا. لیکن وہ پچھلے سال میں ایک فیز سے گزر رہا تھا جس میں معاشرے کے حوالے سے سوال سوچ رہا تھا. میرے سوال معاشرے کے حوالے سے تھے, وجود کے متعلق تھے, کہ معاشرے میں اتنی بد نظمی کیوں ہے, اتنی بے انتظامی کیوں, اتنا انتشار کیوں ہے. میں نے آپ سے بات کی ہمارے جو مسائل ہیں, کامن مسائل, آزادی کے متعلق, طاقت کے حوالے سے, کہ ہمارے ہاں جس کے داؤ لگتا ہے وہ لگاتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے. تو اس کو لمٹ کیسے کیا جائے, کیسے روکا جائے.
تو اس میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ ریاست کا بھی کردار ہوتا ہے، ریاست کی ایک اہمیت ہے اس حوالے سے. تو مجھے اس کتاب کے ذریعے بھی معلوم ہوا کہ ریاست کا بھی کردار ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ تھیوریز ہیں ریاست کے حوالے سے، میں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا چاہوں گا. جو ہیگل ہیں ان کا ریاست کے حوالے سے نظریہ ہے کہ جو ریاست ہے، ہم لوگ ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ اکنامک اسٹرگل میں جی رہے ہیں. ہماری جو اسٹرگل ہے وہ معاش کے متعلق ہے. پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، جتنی جنگیں ہوئیں، جو بھی تھا معاملات جو بھی تھے، اس سب کے پیچھے ایک اکنامک کاز تھا، کچھ معاشی عوامل تھے، وہ کار فرما تھے. اور آج جب ریاست قائم ہوئی تو ریاست کے ذریعے ہیگل کے مطابق وہ جو ہماری اسٹرگل ہے، کانسٹنٹ اکنامک اسٹرگل، وہ تکمیل کی جانب گامزن ہوئی ہے. لوگوں کے حقوق متعین ہوئے اور لوگوں کی جو اسٹرگل تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اسٹیٹ آف نیچر کے حوالے سے کچھ باتیں تھامس ہابس نے کی، جان لاک نے کی، جیک روسو نے کی. تھامس ہابس کے مطابق، اور جو میں سوچ رہا تھا، جس فیز سے میں گزر رہا تھا، اور تھامس ہابس سے وہ کافی باتیں مطابقت رکھتی ہیں کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ کافی وائلنٹ ہے. لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا خیال نہیں ہے. جو باتیں کی جاتی ہیں آئیڈیلزم کی کہ کوپریٹ کرنا چاہیے، کوپریشن نیٹ ورک ہونا چاہیے، انسان پیار کے لیے بنا ہے، کوپریٹ کرنے کے لیے بنا ہے، یہ سب مجھے لگا کہ فرسودہ باتیں ہیں. تھامس ہابس کے مطابق ایسے ہی ہے. اور ان کے مطابق لوگوں کو گورن کرنے کے لیے ایک ریاست کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. ایک ایسی ریاست جو آمرانہ ہو، جس کے پاس تمام اختیارات ہوں، جو سینٹرلائز سسٹم پر گورن ہو. کیونکہ جو لوگ ہیں ان کو گورن کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے نہیں. لوگ جو ہیں وہ ڈنڈے کی بات مانتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور یہ باتیں وہیں پر کی جاتی ہیں جہاں پر انتشار کی کیفیت زیادہ ہو، جہاں پر نظم ہو، جہاں پر ڈیموکریٹک ویلیوز ہو، وہاں یہ باتیں نہیں کی جاتی. اور اس کے حوالے سے اور جیک روسو نے بھی بات کی اور جان لاک نے بھی بات کی، یہی بات کی انہوں نے کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ وائلنٹ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بنے ہیں. ہمیں خراب کرتی ہے ہمارا معاشرہ، ہمیں ہماری سوسائٹی جو ہے وہ راستے سے بھٹکاتی ہے. ورنہ جو ہیومن نیچر ہے وہ تو بس کہہ لیں گے فلاورز آر بومنگ، اور ایک جنت کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کے پاس اختیارات کم ہونے چاہیے جان لاک کے مطابق، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں اچھے سے کوآپریٹ کرنا چاہیے. حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرے، موٹیویٹ کرے کہ وہ اپنے اندر کی جو گڈ ول ہے، جو اچھائی ہے، اس کا مظہر سامنے لائے، اس کو مینیفیسٹ کرے سوسائٹی میں. لیکن دو مختلف نظریات ہیں ریاست کے حوالے سے، اور ریاست کے جو نظریات ہیں وہ لوگوں کی نیچر کے حوالے سے کافی منسلک ہیں. اور میرے جو سوالات تھے وہ کافی حد تک اس حوالے سے تھے کہ جو لوگوں کی نیچر ہے اس کا کیا تعلق ہے ریاست کی تکمیل سے.